उनका एतमाद बिल्कुल बहाल हुआ है, क्योंकि एक जब प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट पास हो गया है, ज़ाहिर है उनकी एक्सपोर्ट फाइटर जेट के हवाले से उनको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे और वो अपनी इकॉनमी को कितना स्ट्रांग से स्ट्रांग कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये एक छोटे लेवल पे काम नहीं हुआ, ये बहुत जो देखें, जो ममालिक पहले फाइटर जेट्स के लिए चाइना को देखते थे, अमेरिका को देखते थे, अब उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे झूठ बोल रहा है, दूसरे नंबर पे मिलावट कर रहा है, तीसरे नंबर पे हिस्से बेच रहा है, चौथे नंबर पे घर का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये पाकिस्तान 2 नंबर है। आप ठीक है, आप की बात ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को देख लें, ठीक है, वो भी तो पाकिस्तानी थे ना, उन्होंने बाहर रह के पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ठीक है। डॉक्टर आफिया सदीकी को देख लें, वो भी तो एक बच्ची थी, 8 साल की बच्ची ने, मेरी बात कर रहे ना आप, इलामा इकबाल को देखे, आखिर पे वो रो के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर गजरो हो जम आसमां तेरा है कि मेरा, मुझे फिक्र जहाँ क्यों हो, ये जहाँ तेरा है कि मेरा। अगर पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो हम इस अवाम पे या इस नौजवान पे ट्रस्ट कर लें, इंशाल्लाह हम उनको ये इंडिया से आगे बना के दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने फाइटर जेट से आगे के अगर हमने एटम बम को एक पूरी दुनिया में लेके उनसे आगे गए हैं, या टेक्नोलॉजी में हम पहले उनसे आगे थे, तो अभी हम इस रेस को जीत सकते हैं। हम कलमा गो हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, इसलिए हमें ये आगे नहीं करते हैं, ये पीछे कर देते हैं हमें। जितना अमेरिका में बिल्डिंगें बनी हैं वो पाकिस्तान ने बनाई हैं, जितने बाहर के मुल्क में जितना काम हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, ये कोई अंग्रेजों ने नहीं किया है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान जब दूसरे मुल्कों के लिए काम कर सकते हैं तो अपने मुल्क के लिए काम क्यों नहीं करते? अपने मुल्क के लिए पैसे नहीं है इनके पास, आपको तोल के तो पेपर मिलता है। सर से पूछेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते हैं, पहले मुझे ये बताओ। ये सवाल मैं भी आपसे करना चाहूंगी, टेक्नोलॉजी के बारे में आप कितना जानते हैं? हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हम पहली कैसे लगा सकते हैं, गंदम कैसे उगा सकते हैं, हमारा तो ये इस्लाम बता रहा है। अगर तो उसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं ना कर रहे हैं। वो तो उनकी है, वो हमारी नहीं है। नो माई ब्रदर, वो हमारी नहीं है, वो उनकी है। ये मैंने भी पहना हुआ है कोट, आपने भी पहना हुआ है, ये हमारा नहीं है। माफी चाहता हूँ, ये हमारा नहीं है, ठीक है ना, ये उनका है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया फाइटर जेट उड़ाते हुए दिखाई दिए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मेड इन इंडिया फाइटर जेट उड़ाने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हैं। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फाइटर जेट उड़ाने से ये बात तो साबित हो गई है कि इंडियन को अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर कितना यकीन है। तो आज इस वीडियो के हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद राशिद। राशिद, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एज अ मशीन लर्निंग काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया फाइटर जेट में फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है इंडिया में एक ट्विन सीटर फाइटर जेट बनाया गया, जिसे आगे जो है एक पायलट और पीछे नरेंद्र मोदी साहब बैठकर उसको फ्लाई कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप? इस वीडियो को देखने के बाद ये कहूँगा कि उसका मतलब कितना खुद पे ट्रस्ट है, खुद की टेक्नोलॉजीज़ पे इस तरह ट्रस्ट है कि वो खुद मतलब ये अपनी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना चाह रहे हैं। ये देखें कि हम खुद अपनी प्रोडक्ट को खुद मतलब ट्रस्टेड हैं कि हम बना के इसको ट्राई कर रहे हैं। हमारा तो इस पे नहीं है ना इतना, जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को देख लें, हम कोई चीज़ बना नहीं सकते, ठीक है। बनाना हम ट्राई तो दूर की बात, बनाना काम नहीं है हमारा। और अगर हम पाकिस्तान में कोई मेड इन पाकिस्तान चीज़ बना भी लें तो पाकिस्तानियों को मेड इन पाकिस्तान पर ट्रस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है। क्योंकि अगर कोई देख लें कि बाहर के मिल या पाकिस्तान में ये पाकिस्तान का टैग लगा हो तो हम ख़रीदते नहीं हैं, ठीक है। जैसे हम जब बात कर लें कोई चीज़ है इंटरनेशनल, हम जापान की देखते हैं, जापान का टैग लगा हो तो वाकई ये मतलब ट्रस्टेड है और ये लाइफ टाइम तक चलेगी। पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई मतलब सीन ही नहीं है। अब मैं देख लें कि जैसे आप कह रही थी ना मतलब नरेंद्र मोदी की,
تو وہ انڈیا والے یا باقی ملک جو ہے نا کنٹریز وہ آئی ٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی ٹیکنالوجیز کو آئی ٹی کو. میں خود ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں, ٹھیک ہے. ہمیں آئی ٹی کو سپورٹ کرنے کی تو دور کی بات, ہمیں مطلب کچھ پاکستان میں فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ہم کس پہ کام کریں. اب میں جو ہے مشین لرننگ انجینئر ہوں, ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ میں کتنی مشکلات سے مطلب جاب ملی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ آئی ٹی کو بوسٹ کریں, ٹھیک ہے, ٹیلنٹ لے آئیں آگے, ٹھیک ہے. یہاں تو صرف سفارش ہے یا پرچی ہے, ٹھیک ہے. اگر کہیں پہ جانا ہے تو سفارش والا ہے. کرکٹ کو دیکھ لیں, کرکٹ ہے وہاں پہ سفارش ہے, کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر ہے سفارش ہے. اگر ہم سفارش کی بیس پہ ہی مطلب کہ لے کے آئیں گے تو مطلب ہمارا کوئی اس طرح کہ ہم جیٹر فیٹر یا اس طرح کا کوئی ہم کچھ نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. ہم جب تک اپنی ٹیکنالوجیز کو یا اپنے ٹیلنٹ کو اوپر نہیں لے کے آئیں گے تو میرا اچھا, ہم ہمیشہ ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے؟ ہم اتنے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن انہیں پلیٹ فارم نہیں ملتے. آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی واقعی پاکستان میں الحمدللہ کس چیز کی کمی ہے, آپ بتائیں. کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اللہ پاک نے ہر چیز ٹیلنٹ دیا ہے. ہر ایک چیز سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ اشارے کر رہے ہیں, آئیں آپ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. پاکستان میں ساری ہی کمیاں ہیں. پاکستان فرسٹ نمبر پہ جھوٹ بول رہا ہے, دوسرے نمبر پہ ملاوٹ کر رہا ہے, تیسرے نمبر پہ حصے بیچ رہا ہے, چوتھے نمبر پہ گھر کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہ پاکستان 2 نمبر ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبدالسلام کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ بھی تو پاکستانی تھے نا. انہوں نے باہر رہ کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دیکھ لیں, وہ بھی تو ایک بچی تھی, 8 سال کی بچی نے. میری بات کر رہے نا آپ علامہ اقبال کو دیکھیں, آخر پہ وہ رو کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر گجرو ہو انجم آسماں تیرا ہے کہ میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو, یہ جہاں تیرا ہے کہ میرا. محمد بھی تیرا, جبریل بھی تیرا, مگر یہ عرف شیری ترجمہ تیرا ہے کہ میرا. تو اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیسے, مجھ کو معلوم نہ تھا یہ رازدان تیرا ہے کہ میرا. اچھا سر, ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک آج اتنی ترقی کر گیا ہے کہ وہ فائٹر جیٹ نہ صرف اپنے ملک میں بنا رہے ہیں بلکہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان آج تک جو ہے ساری چیزیں یا تو چائنا سے منگواتا ہے, اور اگر ہم فائٹر جیٹس کی بات کریں وہ بھی چائنا سے منگواتے ہیں یا امریکہ کے سے اس کے پارٹس آتے ہیں اور پاکستان میں اسیمبل ہوتے ہیں. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا آج کتنی ترقی کر گیا اور پاکستان آج کہاں پر کھڑا ہے. اس کے لیے ایک وجہ ہے نا, ایک تو یہودی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, دوسرے نمبر پہ انڈیا بھی یہودی ہے, وہ بھی پتھر پوجنے والا ہے, وہ بھی مٹی پوجنے والا ہے. ہم کلمہ گو ہیں, یہ اسلام کے دشمن ہیں, اس لیے ہمیں یہ آگے نہیں کرتے ہیں, یہ پیچھے کر دیتے ہیں ہمیں. جتنا امریکہ میں بلڈنگیں بنی ہیں وہ پاکستان نے بنائی ہیں, جتنے باہر کے ملک میں جتنا کام ہوا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے, یہ کوئی انگریزوں نے نہیں کیا ہے. پاکستان کی عوام, پاکستان کے سیاستدان جب دوسرے ملکوں کے لیے کام کر سکتے ہیں تو اپنے ملک کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ملک کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. آپ کو تول کے تو پیپر ملتا ہے, برطانیہ سے جو آپ کی پیمنٹ ہے تول کر اس نے واپس لے لینا ہے, 2 نمبر نوٹ آپ کا باہر آ جانا ہے. آپ کے پاس ہے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہمارے ملک میں پیسے کی کمی ہے؟ جی ہاں, ہمارے ملک میں بہت پیسے کی کمی ہے. مجھے آپ بتائیں, ابھی نون لیگ کی حکومت نہیں آئی اور پورا لاہور آپ نے پٹ کے رکھ دیا. نون لیگ نہ پیپل پارٹی نہ پی ٹی آئی, ساڈے ملک وچ 2 نمبر پیسہ ہے, 1 نمبر پیسہ تول کے ملیا ہے تانوں. میری گل سمجھ رہے ہو جڑی میں کر رہا, تانوں پتہ ہے کہ سانوں پیپر تول کے ملتا ہے تے تول کے واپس لینا انہوں نے. اے جڑا پانی لگ کے وزنی ہو جاتا ہے نا, یہ بھی وزن نکل جانا ہے. تاڑے کو 2 نمبر نوٹ ہے. ہمارا اسلام ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ کام نہیں ہوتا, ہم وہی کر رہے ہیں. آپ دبئی جا کر دیکھیں, آپ کے کمرے پڑے ہوئے ہیں بکوں کے, بیٹی کا نام سمیلہ, باپ کا نام محمد اشرف. ہم مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے نا, ایمانداری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے یہ تو پوچھ رہی ہو, کیوں نہیں پوچھ رہا ہوں. ہم بات کرتے ہیں یہودیوں کی, ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کی. آپ دیکھیں وہ اپنے ملک کے لیے کتنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے, کتنے حب الوطن ہے اپنے ملک کو لے کر, اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے. ہم بات کرتے ہیں نریندر مودی کی,
تیسری حکومت ان کی آ رہی ہے, اس نے اپنے ملک کو چاند پر پہنچا دیا ہے. کہاں پہنچ گیا چاند تک؟ آج تک خدا کی قسم کوئی نہیں جا سکا. یہ سب نیچے کی تصویریں ہیں اور یہ آپ کو کہتے ہیں یہ چاند کی مٹی ہے. بھئی چاند میں کیسے کوئی جا سکتا؟ تصویریں پاکستان بھی بنا لینا, کیوں بنائیں؟ پاکستان بھی بنائے, ہمارے جھوٹ بول لے. بنا لیں, ہم بھی تصویریں بنا لیتے ہیں, ہم بھی چاند پہ پہنچ گئے ہیں. پھر کیسے پہنچے گی؟ چاند میں راستہ ہی نہیں ہے, سراغ ہی نہیں وہ نکلا جہاں سے سرکار گزرے تھے. آج تک انگریز کہہ رہے کہ یہاں سے نبی گزرا ہے, سراغ ہے مگر مل نہیں رہا. بھئی کیسے ملے گا؟ پہلے اتنا ایمان لے کر آؤ, پہلے اللہ میاں کو. سر آپ کیا کہیں گے آج کے سارے مدعے پر؟ آپ نے سر کی بھی رائے جانی, آپ ان کی باتوں سے کتنے % جو ہے وہ اتفاق رکھتے ہیں؟ تھوڑا آگے آ جائیے گا. سر سے پوچھیں گے ٹیکنالوجی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, پہلے مجھے یہ ہاں, یہ سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہوں گی, ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ ہماری ٹیکنالوجی صرف اتنی ہونی چاہیے کہ ہم پہلی کیسے لگا سکتے ہیں, گندم کیسے اگا سکتے ہیں. ہمارا تو یہ اسلام بتا رہا ہے. اگر تو اس میں بھی ٹیکنالوجی استعمال نہیں نہ کر رہے. کہیں وہ تو ان کی ہے, وہ ہماری نہیں ہے. نو مائی برادر, وہ ہماری نہیں ہے, وہ ان کی ہے. یہ میں نے بھی پہنا ہوا ہے کوٹ, آپ نے بھی پہنا ہوا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں, یہ ہمارا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا ہے. تو ہماری جو ہے, کرتا ہم لنگی کرتے والے ہیں, ہم تو بات ٹیکنالوجی پہ کر رہے ہیں نا. یہی ہے نا بھئی, ہم لنگی کرتے والے, ہمارے پاس یہ سامان ہی نہیں ہے. یہ تو ان کا ہے. ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ سائیکل بنائے, وہ کہتے ہیں اس کو سائیکل بنانے کا کام سکھا. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ساری لیبر وہاں جا کے لگا رہے ہیں, ہم نے ان کو ترقی کی ہے. یار ادھر کنک نہیں ملتی, ہم کنک اگا کر ان کو دیتے ہیں, وہ کھاتے کہ ہیں. ہمارے ملک میں گندم اور آٹے کا فقدان کیوں ہے؟ وہ چور ڈاکو لٹیرے, وہ ضروری نہیں نواز شریف یا شہباز شریف ہے, وہ اور لوگ ہیں جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ بتا دے کون ہے. وہ کون ہے؟ امام ہے, جس کو امیر ہونے کا شوق ہے. اب میں آپ کو اپنا تعارف کراتا ہوں. یہ کتنے رئیس کرے ہوئے ہیں؟ مائی نیم از دا سن آف ماسٹر عبداللہ, آل انڈیا ورلڈ. ملنگی بنائی, آپ کو بتایا کہ اس میں یہ کام ہے. شریف بدماش بنائی, آپ کو بتایا کہ یہ لوگ ڈاکو چور ہیں. آپ نے کیا کیا ہے اس وقت؟ ہم تو اس وقت کے لگے ہوئے ہیں, آپ تو آج لگے ہیں میڈیا لے کر. تو ہم تو فلمیں بنا کر بتا رہے تھے آپ کو. ہماری تو فلم انڈسٹری بھی فلوپ ہو گئی. ہوئی ہے, پیسہ ملا ہے ان کو, بلیک کیا ہے. ببلو پاٹ, ڈبلو کڈ, منجی چنار پھر گیا, باہر ڈانگ پھر گئی ہے, ایسے کمال پھر گئی ہے. یا علی مد السلام علیکم, بائے بائے. یہ ہماری عوام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب ہمارے ملک میں اس طرح کا ماحول ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کر سکے گا؟ ہم بات کر رہے تھے ٹیکنالوجی پر, یہ بات لے کے گندم پر. گندم بھی تو ٹیکنالوجی سے اگتی ہے نا, آپ کو نہیں لگتا؟ ایسے ہی ہے, کیونکہ پہلے جو دور تھا, پہلے تھے آپ کو پتہ ہوگا کہ گندم میں گوبر یا اس طرح کی مطلب دیسی پروڈکٹ استعمال کرتے تھے, ٹھیک ہے. آج سے 70 سال یا 80 سال پہلے دیکھ لیں کہ مطلب ہمارے آباء و اجداد جو, مطلب میں بھی ملتان سے ہوں بیسیکلی, تو میں بھی زمیندار ہوں الحمدللہ. تو وہاں پہ ہم گوبر استعمال کرتے تھے, مطلب زمینوں میں کھاد کی جگہ, پیسٹی سائڈ کی جگہ یہ چیزیں استعمال کرتے تھے. لیکن جیسے ٹیکنالوجی آئی ہے تو ہم اگر ایک سال میں کھاد نہ دیں, وہ اوسط نہیں آتی گندم کی. سپرے نہ کریں, اوسط نہیں آتی. چاہے گندم ہے, مکائی ہے, کوئی بھی مطلب کاشتکاری ہے, تو اس میں ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ موو کرنا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کے, اس دنیا کے, اس ملک کے ہر شعبے میں ترقی کرنے کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, اور جب تک کسی ملک میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے اب آپ کو پتہ ہے نا, ہم ریسرچ بیس پہ ہم آگے جا سکتے ہیں, کیونکہ اب یہ جو دنیا ہے, امریکہ ہو گیا یا باقی مطلب یورپین کنٹریز کیوں آگے ہیں؟ کیونکہ وہ ریسرچ کرتے ہیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہمیں اس کو کیا فائدہ ہوگا, ہمیں 5 سال میں اس کا کیا بینیفٹ ہوگا, 100 سال میں ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا. ہم جو پاکستانی ہیں جگاڑ لگاؤ, ٹھیک ہے, ابھی ہو گیا, ٹھیک ہے, نہیں ہوگا, یہ نہیں دیکھتے کہ 5 سال بعد اس کا ہمیں کیا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, ہم اس پہ ریسرچ کریں, ٹھیک ہے, اس پہ ہم پراپر ورک کریں کہ ہاں اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں 5 سال بعد 10 سال بعد یہ ہمیں کتنا فائدہ دے گا اور کتنا نقصان دے گا, تو ہم آگے جا سکیں گے. اور میرا خیال ہے ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کے عوام کو ایجوکیٹ کرنا اور باشعور کرنا بھی بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یہ انکل تھے, میرے لیے قابل عزت ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہ نہیں پتہ کہ میں الفاظ کیا بول رہا ہوں,
ٹھیک ہے. الفاظ بولنے کا، الفاظ بولنے میں اور چناؤ میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو میرے انکل ہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن بیچارے وہ جو بول رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں. باقی ٹیکنالوجی کا ان کو کیا پتہ ہوگا. آپ کا نام؟ نعمت اللہ میرا نام ہے. کیا کرتے ہیں نعمت اللہ؟ میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اور جاب بھی کرتا ہوں ساتھ میں. اچھا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کا، ایک کلپ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ میڈ ان انڈیا فائٹر جیٹ اڑا رہے ہیں ایک کیپٹن کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر. کیا کہیں گے اس پر، آپ کی کیا رائے ہے؟ آج ٹیکنالوجی کے حوالے سے انڈیا کہاں پہ کہاں پہنچ گیا، اور اگر ہم بات کریں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی تو بڑا ان کا حوصلے کا کام ہے، بڑا جگرے کا کام ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی میں خود سفر کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہماری ٹیکنالوجی کتنی سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. جی، اس کے اوپر تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا ٹیکنالوجی کے اوپر، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ٹیکنالوجی کو پروموٹ کیا ہے اور اس کے اوپر پیسہ لگایا ہے. اگر ہماری گورنمنٹ یا ہمارے عوام ٹرسٹ کرتے ہم لوگوں پہ، جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کرتے یا آگے لے کے آتے، شاید وہ بھی ہمارے ساتھ سفر کر سکتا ہے، ہم ان کو اتنا کانفیڈنس دے دیتے. لیکن انہوں نے پیسہ اس چیز پہ لگایا ہی نہیں، انہوں نے اپنی جیبیں بھرنے پہ لگایا ہے اور انہوں نے باہر سے کچھ چیزیں لے کے گزارا کرنے کو ہی سمجھا ہے. تو ظاہر ہے ان کا ٹرسٹ اس طرف نہیں آنے والا، تو وہ کہاں ہم پہ ٹرسٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ میں بابا جی کی بات کو لے کے چل سکتا ہوں. پہلے ایک بابا نے انٹرویو کیا ہے تو ان کا آپ کے سامنے تھا رد عمل کہ وہ کتنی بے شعور ہیں. وہ کہتے کہ ہم گندم تو اگا لیں گے، ہم یہ ٹیکنالوجی کی طرف کیوں جائیں، ہمیں جب باہر سے کوٹ مل سکتا ہے تو ہم اپنا کیوں بنائیں. تو یہ چیز لے کے آؤں گا نا کہ اگر آپ جب تک خود اپنی چیزیں نہیں بنائیں گے تو باہر کی چیزیں آپ لے کے کب تک لیں گے یا اس کو کب تک آگے لے کے جائیں گے. تو اس نے ظاہر ہے اپنا پیسہ لگایا ہے تو اس پہ اس کو کانفیڈنس ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا، امپورٹ کر کر کے ہمارے ملک کا حال کیا ہو گیا ہے. چیزوں کی قیمتیں دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایک سوئی تک کے لیے ہم چائنا کے محتاج ہیں. بالکل، کیونکہ ہم اس امپورٹ کے چکر میں یا برانڈ بنانے کے چکر میں خود کے برانڈ کو بھول گئے. کیونکہ اچھا وہ برانڈ کس نے بنایا اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ہم جیسا انسان ہے اور اس نے محنت کی، اس نے ایک چیز بنائی اور دوسروں کو بیچی، وہ برانڈ بن گئی. اگر میں پاکستانی ایز اے پاکستانی یہ جیکٹ کسی اور کی پہنی ہوئی ہے، اگر میں انڈسٹری لگا کے اس پہ اپنا ایک ٹیگ لگاتا ہوں نعمت کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ ایک دن انشاءاللہ ایک برانڈ بن سکتا ہے اور پوری دنیا میں وائرل ہو سکتا ہے، میں اس کو بیچ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ تقسیم ہند کے وقت کے پاکستان کے پاس کتنی بڑی بڑی ملیں تھیں، کتنی بڑی بڑی فیکٹریز تھیں، ہمارے پاس کتنے کارخانے تھے، اور آج ان کو زنگ لگ رہا ہے. جی، وہ اس لیے زنگ لگ رہا ہے کیونکہ یہاں جتنے انویسٹر ہیں، جتنے کاروباری حضرات ہیں اور جنہوں نے یہاں آ کے کام کیا، ہم نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی، نہ کہ آسانیاں پیدا کی. ہم نے ان کو کہیں آگے جانے کے بجائے ہم نے سوچا کہ اچھا 2 پیسے ہمیں مل رہے ہیں، ہم نے باہر سے رشوتیں لے کے اپنے جیبیں بھری ہیں، دوسروں کو کام کرنے سے روکا ہے. اب یہاں جتنے پہلے انڈسٹریاں تھیں یا 2013 سے پہلے دیکھ لینا، وہ آج بنگلہ دیش میں ہیں یا ملیشیا میں ہیں. وہ لوگ وہاں کیوں چلے گئے؟ وہ پاکستان کو وہاں سے بیٹھ کے سپلائی کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں کمیشن مل رہا ہے، وہاں امپورٹ کو فائدہ ہو رہا ہے. اور ہمارا اپنا ٹیلنٹ جس میں ہم انویسٹ کرنا ہمیں چاہیے، وہ اس کو ہم انویسٹ نہیں کر رہے اور یہ پیچھے جا رہا ہے. اور ہم امپورٹ کے چکر میں چند لوگ اپنی جیبیں بھرتے جا رہے ہیں اور ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دے رہے اور ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے. اس لیے آج نریندر مودی اپنے ٹیلنٹ پہ فخر کر رہا ہے اور اس کو پیسہ لگائے ہوئے اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو پیسہ لگایا اس کے اوپر مجھے فخر ہے. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا اپنے ملک میں ہر چیز بنا کر ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہر بڑے سے بڑا انویسٹر انڈیا میں جا کر انویسٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی انہیں فیوریبل پالیسیز دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، انویسٹمنٹ کریں. لینڈ ہو گیا، لیبر ہو گئی، یا پھر کچھ فنڈز کے لحاظ سے وہ انہیں جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر کوئی انویسٹر آ کے انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہم باہر سے مہنگے داموں چیز منگوا رہے ہیں اور اپنے ملک میں جو ہے بیچ رہے ہیں اور ہماری عوام حال و بے حال ہے. اب دیکھیں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے کتنا بڑا پیغام دیا اس فائٹر جیٹ کو اڑا کر کہ بھئی آپ ہمارے ملک سے جو ہے فائٹر جیٹ امپورٹ کریں. آپ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی سیفٹی میجرمنٹ کے حوالے سے بھی وہ اس میں جو ہے پاس ہو گئے ہیں کہ ان کا فائٹر جیٹ بہت سیف ہے. پہلی بار تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر اپنے فائٹر جیٹ پر خود جو ہے وہ سواری کر رہا ہے، اس کو خود اڑا رہا ہے. تو اب دیکھیں کہ اس سے دنیا میں ان کا اعتماد کتنا مزید بحال ہوگا. جی، ان کا اعتماد بالکل بحال ہوا ہے کیونکہ ایک جب پرائم منسٹر خود بیٹھ کے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اور
وہ ایکسپیریمنٹ پاس ہو گیا ہے، ظاہر ہے ان کی ایکسپورٹ فائٹر جیٹ کے حوالے سے ان کو آرڈر ملنا شروع ہو جائیں گے اور وہ اپنی اکانومی کو کتنا اسٹرانگ سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک چھوٹے لیول پہ کام نہیں ہوا، یہ بہت جو دیکھیں جو ممالک پہلے فائٹر جیٹس کے لیے چائنا کو دیکھتے تھے، امریکہ کو دیکھتے تھے، اب ان کا رجحان انڈیا کی طرف بڑھے گا کیونکہ انڈیا کی جو چیز ہے اس میں پائیداری کے ساتھ ساتھ اکنامیکلی لوگوں کے لیے افورڈیبل بھی ہے. جی بالکل. میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر پاکستان کے جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں وہ ہم اس عوام پہ یا اس نوجوان پہ ٹرسٹ کر لیں، انشاءاللہ ہم ان کو یہ انڈیا سے آگے بنا کے دکھا سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے فائٹر جیٹ سے آگے کہ اگر ہم نے ایٹم بم کو ایک پوری دنیا میں لے کے ان سے آگے گئے ہیں یا ٹیکنالوجی میں ہم پہلے ان سے آگے تھے، تو ابھی ہم اس ریس کو جیت سکتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ ان کو ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنا ہوگا اور جتنا انویسٹر اس کنٹری میں آ رہا ہے اس کو یہاں اس نے سیفٹی دینی ہوگی اور ان کو ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہوگی، ان کو فائنینشلی اسٹرانگ بنانا ہوگا. ایک نیا بندہ جس کے پاس آئیڈیا تو ہے، اس کے پاس فائنینشیل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکے. اچھا، یہی تو میرا خیال ہے کمی یا خامی ہماری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ہماری تو یوتھ کو یا ہمارے جو اگر ٹیلنٹ ہے اس کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتی، موٹیویٹ نہیں کرتی. اگر ہمارا کوئی سافٹ ویئر انجینئر اپنی 27 سے 28 لاکھ کی ڈگری لے کر نکل رہا ہے تو آگے اس کے لیے نوکریاں نہیں ہیں. میں نے یہاں پر بہت سارے مارکیٹ میں نوجوان ایسے دیکھے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے پر مجبور ہیں. کیوں؟ کیونکہ 26 لاکھ کی 27 لاکھ کی انجینئرنگ کی ڈگریاں لینے کے باوجود بھی ان کے پاس نوکریاں ہی نہیں ہیں. جی آپ 2022 کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ اگر باہر جانے والے اسٹوڈنٹ میں سے تھے تو وہ ڈاکٹر اور انجینئر تھے. اب 2023 میں دیکھ لیں کہ پاسپورٹ بننا بند ہو گئے کچھ مہینہ پہلے. میرے خیال میں وہ ریزن یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس اس کا کاغذ ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد ریزن یہ تھا کہ پاسپورٹ زیادہ بننے لگے ہیں. انہوں نے جگہ جگہ کچھ لوگوں نے بورڈ بھی لگائے ہیں کہ ملک بچاؤ باہر نہ جاؤ. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جس کے پاس یہاں جاب نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے باہر جائے گا، وہ باہر لوگوں کو جا کے فائدہ دے گا اور اپنی کنٹری اس کی دن بہ دن پیچھے چلی جا رہی ہے. تو یہ قصور کس کا ہے؟ ہماری گورنمنٹ کا ہوا نا یہ قصور کہ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہمارے نوجوانوں کو. جب آپ کا ملک آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا، آپ کو روزگار کے موقع نہیں دے گا، آپ کو جو ہے اچھی ایجوکیشن، اچھا ہیلتھ کا نظام نہیں دے گا، تو ڈیفینیٹلی عوام ملک چھوڑ کے بھاگے گی نہیں. تو کیا کرے گی عوام کے پاس اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی اور حل ہی نہیں ہے. میں آن کیمرہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر مجھے کسی کنٹری میں اچھی اپرچونٹی ملے گی تو ڈیفینیٹلی میں بھی پاکستان چھوڑ کر اپنی فیملی کو لے کر نکل جاؤں گی. جی بالکل. میں خود بھی انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا بھی فیوچر کا یہ آئیڈیا ہے کہ میں پاکستان کو ایز سون ایز پاسبل جتنا جلدی ہو سکے چھوڑ سکوں، کیونکہ یہاں بھوک اور افلاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جہاں وہاں بیٹھ کے ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، اب ہمارے جو غریب ہیں ان کے ساتھ ٹرسٹ چلا کے ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک جذبہ ہے میرے اندر کہ میں ایک فاؤنڈیشن بنانا چاہتا ہوں. اور جو غریب اس سٹیج سے چلے گئے ہیں کہ وہ اپنے لیے آج خود کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ معذور، کچھ بیمار اور کچھ بوڑھے لوگ جو پاکستان میں جن کے پاس اولڈ ہوم نہیں ہے، اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں، کم از کم باہر والے ان کو یہ چیزیں فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ تو سوتی رہے گی اور ہمیشہ سوتی ہی رہی ہے، اور گورنمنٹ کا یہی قصور ہے کہ وہ اپنے ملک کو ڈبونے میں گورنمنٹ کا ہی کردار ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.